मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके घराने खुदावंद में महफूज होंगे और आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ इस मौके के लिए जब हम मज़ामीर की किताब के बाकायदा मुताले को जो है उसका आगाज़ करने को हैं। मेरा नाम रितमा अकरम है और मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाइबल मुक़द्दस जो है वो 66 किताबों का मजमुआ है, मगर इससे पहले कि किसी भी किताब को बाकायदा तौर पर पढ़ा जाए, उसकी तफसीर और तशरीह के अमल की तरफ जाया जाए, ज़रूरी है कि इंसान जो मुतालिया करने वाला है वो जान ले कि इन 66 किताबों के जो मुख्तलिफ़ अदबी इसनाफ से इनका ताल्लुक़ है, जिसे अंग्रेज़ी में हम लिटरेरी जॉनरास कहते हैं। तो हम देखेंगे कि बाइबल में कितनी अदबी इसनाफ जो हैं वो मौजूद हैं। बाइबल की किताब मुख्तलिफ़ अदबी इसनाफ पर मुश्तमिल है। जैसा कि मैंने अभी कहा, दुरुस्त तफसीर के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जिस मतन को आप पढ़ने को हैं या पढ़ रहे हैं वो किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। बाइबल मुक़द्दस की चंद अदबी इसनाफ जो हैं उसमें शरीयत है, जिसे हम लॉ कहते हैं, तारीख़ है यानी हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो टेक्स्ट और किताबें मौजूद हैं, हिकमत की किताबें हैं यानी विज़डम लिटरेचर जो है वो भी मौजूद है बाइबल में। फिर शायरी पर बेस्ड किताबें हैं जिसमें मज़ामीर की किताब है, उसके बाद गज़लुल गज़लात है। फिर ऐसा टेक्स्ट भी मौजूद है जो आने वाले वक्त के बारे में पेश गोई करता है। फिर खतूत हैं, आपको नए अहदनामा में ख़ास तौर से जो है पौलुस रसूल की मार्फत लिखे गए खतूत जो उन्होंने मुख्तलिफ़ कलीसियाओं को लिखे वो मिल जाएंगे, ये भी एक अदबी सिन्फ है। और फिर हमारे पास अनाजील मुक़द्दस मौजूद हैं जिनमें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मौजूद है, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील हमारे पास मौजूद है। तो ये तमाम अदबी असनाफ जो हैं इन पर मुश्तमिल एक मजमुआ है 66 किताबों का जो हमारे पास है। हम क्योंकि मज़ामीर की किताब का मुतालिया करने को हैं तो हमें जानना चाहिए कि जो ज़बूर की किताब है या जो मज़ामीर की किताब है इसकी अदबी सिन्फ जो है वो शायरी है। यानी कि ज़बूर की किताब में कहानियाँ उस तौर से नहीं लिखी गई हैं, ये शायरी की फॉर्म में तहरीर की गई है। अब आप सोचते होंगे कि ये जानना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए कि जिस तरह से हम कहानियों की तशरीह करते हैं उनको पढ़ने का तरीक़ेकार और शायरी को पढ़ने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ़ होता है। इनको मुख्तलिफ़ तरीके से लिखा जाता है, इसलिए इनकी तशरीह भी मुख्तलिफ़ अंदाज से होती है। और क्योंकि पुराना अहदनामा जो है वो अब्रानी ज़ुबान में तहरीर किया गया, तो ज़रूरी है कि हम मज़ामीर की किताब को समझने के लिए पहले गौर करें कि अब्रानी शायरी की क्या ख़ुसूसियात हैं। क्योंकि जब एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में शायरी होती है, उर्दू शायरी में जैसे हम काफ़िया, रदीफ़ ये चीज़ें देखते हैं, अब्रानी शायरी की भी कुछ ख़ास ख़ुसूसियात हैं जिनका हमें इल्म होना चाहिए ताकि हम बेहतर तौर पर जो है वो ज़बूर की किताब को समझ सकें। तो इसलिए हम देखेंगे कि अब्रानी शायरी की क्या ख़ुसूसियात हैं। 4 मेन बातें हैं जिनमें इस लेक्चर पर हम गौर करेंगे। पहली बात मुतवाज़ियत है, इसे हम अंग्रेज़ी में जी पैरेललिज़म कहते हैं। दूसरी है नफासत। तीसरी बात जो है वो दोहराई है। अब्रानी शायरी में बातों को बारहा दोहराया जाता है और फिर हम इसकी कुछ इकसाम पर भी गौर करेंगे। आप परेशान ना हो, हम जैसे जैसे आगे चलेंगे हम डिटेल में इन बातों पर गौर करेंगे। और जो चौथी बात है या चौथी खसूसियत है जिसे समझना ज़रूरी है अब्रानी शायरी को पढ़ने के लिए, वो है इस्तारात और तशबीहात। इन 4 चीज़ों को जब हम समझ लेंगे तो आगे चलकर जब हम ज़बूरों की तफसीर का आगाज़ करेंगे तो हमारे लिए टेक्स्ट को यानी मतन को समझना जो है वो कदरे आसान हो जाएगा। पहली खसूसियत मुतवाज़ियत। अब्रानी शायरी का एक ख़ास और अहम जुज़ है जी मुतवाज़ियत। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी बात पर बारहा ज़ोर देने के लिए, ताकि जब शायर जो है शायरी लिख रहा होता है, अगर वो किसी बात को एक सतर में दूसरी सतर में बार बार लिख रहा है, इसका मतलब है कि उसके नज़दीक ये बात काफ़ी अहम है। मुतवाज़ियत को बातों की वजाहत करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और फिर 2 चीज़ों के दरमियान मुआज़ने के लिए भी अब्रानी शायरी में मुतवाज़ियत का इस्तेमाल होता है। मुतवाज़ियत की जी बहुत सी इकसाम हैं, जिसमें से जो पहली किस्म है
بائی دا وے ہم 3 اقسام پر غور کریں گے، although کہ اس کی کافی زیادہ اقسام ہیں، مگر جو زیادہ استعمال ہونے والی متوازیت کی اقسام ہیں ان میں سے 3 پر ہم اس لیکچر میں غور کریں گے۔ پہلی قسم ہے جی مترادف متوازیت، سینونیمس پیرللزم، جیسے کہ اس کا نام سجیسٹ کر رہا ہے مترادف یعنی کہ سیم چیزیں، تو یہ ہے سینونیمس پیرللزم۔ اب مترادف متوازیت میں کیا ہوتا ہے جی، اس میں پہلے جملے میں جو خیال بیان کرتا ہے شاعر یا زبور نویس، اگلے جملے میں بھی اسی خیال کی دہرائی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر زبور 23، آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس زبور سے واقف ہیں، چھوٹے ہوتے سے ہم یہ زبور یاد کرتے ہیں، خاص طور سے جب بچوں کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے زبور 23 ہی یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی پہلی ورس پر ہی غور کریں تو وہاں ہے خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی، یعنی پہلی سطر میں جو خیال پیش کیا جا رہا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، دوسری میں اسی کی دہرائی ہو رہی ہے کہ مجھے کمی نہ ہوگی۔ مجھے کمی کیوں نہ ہوگی؟ کیونکہ خداوند میرا چوپان ہے۔ سو یہ دونوں جو ہیں لائنز کنیکٹڈ ہیں، یہ خیال جو ہیں کنیکٹڈ ہیں۔ تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ بائبل اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ پوئٹری میں، ہیبرو پوئٹری میں اس چیز کو جب ایک جملے میں خیال دوسرے جملے میں دہرایا جائے تو اسے ہم سینونیمس پیرللزم کہتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں یہ بات آپ کو یاد رہے گی۔ متوازیت کی دوسری قسم جس پر آج ہم غور کریں گے اور اسے سیکھیں گے وہ ہے متضاد متوازیت، اینٹائیتھیٹیکل پیرللزم۔ نام سجیسٹ کر رہا ہے متضاد متوازیت، تو جو پہلی سطر میں جس بات کا یا پہلے جملے میں جو خیال ہے اس کے اپوزٹ بات جو ہے وہ دوسرے جملے میں اگر بیان کی گئی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اچھا یہ اینٹائیتھیٹیکل پیرللزم ہے۔ پہلا کیا تھا جی؟ مترادف متوازیت، جس میں پہلے جملے کا خیال اور دوسرے کا سیم ہو۔ سیکنڈ اس سے ڈیفرنٹ ہے، پہلے جملے کا خیال دوسرے جملے کے خیال سے مختلف ہوتا ہے اور اسے ہم متضاد متوازیت یا اینٹائیتھیٹیکل پیرللزم کہتے ہیں۔ اس کی بھی جو ہے مثال ہمیں مل جاتی ہیں۔ زبور، پہلے زبور کی 6 آیت میں ہے، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک کمپیریزن ان اے وے ڈرا کیا گیا ہے۔ پہلے جملے میں خیال بتایا گیا ہے کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، خدا جو ہے جو لوگ رائچس ہیں اسے ان کی راہوں کا پتہ ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ تو متضاد خیال بیان کیا گیا ہے کہ جیسے خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے مگر ان کی راہ تو قائم رہتی ہے، لیکن شریروں کی راہ جو ہے وہ نابود ہو جائے گی۔ تو یہ متضاد خیال جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد زبور 30 اس کی 5ویں آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا۔ اب یہاں پر قہر اور کرم یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، متضاد خیال ہیں جن کو اس ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلا جملہ جو خیال بیان کر رہا ہے، دوسرا جملہ جو ہے وہ اس کے متضاد بات کر رہا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی ورسز دیکھیں جس میں ایک جملے میں خیال مختلف ہو، دوسرے جملے میں خیال مختلف ہو، تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ متضاد متوازیت ہے، اینٹائیتھیٹیکل پیرللزم ہے۔ تیسری قسم متوازیت کی جس کو جاننا ہمارے لیے بطور بائبل اسٹوڈنٹ ضروری ہے وہ ہے ترکیبی متوازیت، سنتھیٹک پیرللزم۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے جملے میں جو خیال بیان کیا گیا ہے اس کو مکمل کیا جاتا ہے دوسرے جملے میں، یعنی بات جو ہے اس کا ربط رہتا ہے۔ پہلے جملے میں جو بات کی گئی ہے اس کو شاید وہاں پورا نہیں کیا گیا اور دوسرے جملے میں اس کے خیال کو پورا کیا جاتا ہے۔ ہم اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرے زبور کی 6 آیت ہے، اے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں پس مردہ ہو گیا ہوں، اے خداوند مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے۔ اب پہلے جملے میں جو اپیل کی جا رہی ہے
کہ خداوند مجھ پر رحم کر، میں پس مردہ ہو گیا ہوں، یعنی میں ویک ہو گیا ہوں، اس طرح لگتا ہے جیسے میں قریب المرگ والی حالت ہو گئی ہے، اسی خیال کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا گیا ہے، اسے کمپلیٹ کیا گیا ہے کہ خداوند ایسا کیوں؟ کیونکہ مجھے شفا بخش میری ہڈیوں میں بے قراری ہے۔ تو پہلے جملے کا جو خیال ہے اس کی کمپلیشن، اس کو مکمل کیا گیا ہے دوسرے جملے میں، اسے ہم سنتھیٹک پیرللزم کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، میں خداوند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اب زبور نویس بتا رہا ہے کہ میں خداوند کا گیت کیوں گاؤں گا، اس خیال کو اس نے مکمل کیا ہے دوسری لائن میں، کیونکہ اس نے یعنی خداوند نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ تو یہ ہے جی سنتھیٹک پیرللزم، ترکیبی متوازیت۔ آئی ہوپ آپ کنفیوز نہیں ہو رہے ہوں گے۔ پہلا ہے سینونیمس پیرللزم، مترادف متوازیت، جس میں پہلے اور دوسرے جملے کا خیال جو ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ دوسرا ہے متضاد متوازیت، اینٹیتھیٹیکل پیرللزم، جس میں پہلے جملے میں جو خیال ہے وہ دوسرے جملے میں اس کا خیال جو ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے، مطلب کہ دونوں خیال جو ہیں وہ اپوزٹ ہیں۔ تیسرا ہے ترکیبی متوازیت، سنتھیٹک پیرللزم، جس میں پہلے جملے میں جو بات کی گئی ہے، جو خیال پیش کیا گیا ہے، اسے مکمل کیا جاتا ہے دوسرے جملے میں۔ تو ہم نے اس کے ساتھ عبرانی شاعری کی پہلی جو خصوصیت ہے اس کو دیکھ لیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ کو ٹھیک سے ازبر ہوگی۔ دوسری جو خصوصیت جس پر آج ہم اس لیکچر میں غور کرنے کو ہیں وہ ہے نفاست۔ جیسا کہ نام سجیسٹ کرتا ہے، چیز کو بہت نفیس طریقے سے اچھے سے پیش کرنا، نفاست۔ بائبل مقدس میں جو موجود نظمیں ہیں وہ زیادہ تر 30 یا اس سے کم آیات پر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہیں۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 30 آیات سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہم زبور 119 کو دیکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ 30 آیات سے کہیں زیادہ ہے، مگر زیادہ تر میجورٹی آف دا ٹائم جو ہے یہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ عبرانی شاعری میں کوشش کی جاتی ہے کہ 30 آیات سے کم پر جو ہے وہ نظم جو ہے وہ مشتمل ہو۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ بات مختصر رہے، مگر یہ کوئی ڈیفینیٹ رول نہیں ہے، ایسا میں ہرگز نہیں کہہ رہی۔ زیادہ آیات ہو سکتی ہیں اور ہمیں بہت سے زبور ملتے ہیں جو 30 آیات سے زیادہ پر مشتمل ہیں۔ دوسری چیز جس پر آپ کہہ سکتے ہیں نفاست میں آتی ہے وہ ہے کہ شاعری میں کم لیکن معنی خیز الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے، ایسے الفاظ کا کہ کم لفظوں میں زیادہ پرمعنی بات کر لی جائے۔ یہ شاعری کی خصوصیات میں سے ایک بات ہے، تاکہ بات مختصر بھی رہے اور جو پڑھنے والا ہے اس تک خیال کو جو ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ اس کی ایک بہت دلچسپ مثال ہے جس پر ہم غور کرنے کو ہیں۔ مجھے یہ کافی اچھی لگی مثال، اس لیے میں نے اس کو لیکچر میں جو ہے وہ انکلوڈ کیا ہے، اور یہ قضات کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 19ویں آیت ہے جی۔ یہ نثر کی صورت میں لکھی گئی ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تب سیسرا نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے کیونکہ میں پیاسا ہوں۔ سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑھا دیا۔ اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ویسے تو آپ کے سامنے پاور پوائنٹ پر اسکرین پر یہ بات رہے گی۔ اسی بات کو، اسی واقعے کو شاعری کی صورت میں اگلے باب میں لکھا گیا ہے۔ سیسرا نے پانی مانگا، اس نے اسے دودھ دیا، امیروں کی کاب میں وہ اس کے لیے مکھن لائی۔ اب اگر ان دونوں باتوں کا موازنہ کیا جائے کہ جب بات جو ہے وہ پہلے حصے میں 4 باب کی 19ویں آیت میں نثر کی صورت میں لکھی گئی ہے تو چیزیں کافی ایک تو بات لمبی ہے، تھوڑی ڈیٹیل میں بات ہے، مگر جب ہم شاعری میں دیکھ رہے ہیں تو زیادہ ایلیبوریٹ کیا گیا ہے بات کو، زیادہ ایکسپلین کیا گیا ہے اس واقعے کو، لیکن مختصر الفاظ میں۔ سیسرا نے پانی مانگا، اس نے اسے دودھ دیا، انفارمیشن دی جا رہی ہے جی۔ امیروں کی کاب میں وہ اس کے لیے مکھن لائی۔ اب یہ امیروں کی کاب میں یہ بات ہمیں پہلی والی میں نہیں مل رہی، تو زیادہ ڈیٹیل بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے دیا گیا،
ایکسپریشن بھی بیان ہے جی کہ اس نے اس کی عزت کی ہے ایک بہت خاص وہ کاب میں یعنی ایک باؤل میں اس کے لیے جو ہے وہ لے کر آئی ہے اس دودھ کو اور اس میں مکھن ہے یعنی دودھ کی کوالٹی کو بیان کیا جا رہا ہے. تو نفاست کیا کرتی ہے جی شاعری میں بات کو مختصر طور پر زیادہ بامعنی الفاظ میں سمجھا بھی دیا جاتا ہے پریزنٹ کر دیا جاتا ہے. یہ شاعری کی خوبصورتی ہے. ہم جب کہانی پڑھتے ہیں تو 3 4 5 لائنوں میں جو بات وہاں پر درج ہوتی ہے شاعری میں وہ بات 2 لائنوں میں ایکسپلین کر دی جاتی ہے اور زیادہ خوبصورتی سے اور زیادہ پریزنٹیبل بنا کر. تو یہ شاعری کی خصوصیات میں ایک بہت خوبصورت بات ہے. یہ جو ہے نفاست میں آتی ہے. ایک اور چیز جس کا استعمال کیا جاتا ہے جو نفاست کے پیرائے میں آتی ہے شاعری میں وہ ہے متوازی الفاظ کا استعمال. اسے ہم انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں پیئر آف ورڈز, لفظوں کے جوڑے جس طرح سے ہوتے ہیں. کچھ الفاظ ہیں جی جن کو متوازی جملوں میں بار بار دہرایا جاتا ہے یعنی کہ دن رات کمپیریزن ڈرا کیا جاتا ہے. دن رات, آسمان زمین, یروشلم یہودا, باپ ماں, دائیں بائیں. تو یہ جو الفاظ ہیں ان کو بطور پیئرز جو ہے وہ شاعری میں استعمال کیا جاتا ہے. ان کے استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ جو بات شاید بہت زیادہ جملوں میں آنی ہے اس کو کمپریس کر دیا جاتا ہے. اس کی مثال آپ ایسے دیکھ لیجئے, ہم کہتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک میں تجھے خداوند کی محافظت میں دیتا ہوں. اب اس میں آپ کو انسان یہ نہیں کہنا پڑتا آنکھوں کو بھی ہاتھوں کو بھی, آپ انسان کی پوری ایک ڈسکرپشن دے رہے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک. جب ہم سر سے پاؤں جب ہم یہ والا جو ہے ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں یہ بھی ایک پیئر آف ورڈ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے. تو جیسے دن رات خداوند میرا دھیان تیری شریعت پر رہا. تو اس طرح کے جو ایکسپریشنز ہیں یہ عبرانی شاعری میں استعمال ہوتے ہیں جو زیادہ بات کو کور کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بات ہے جو جب آپ مزامیر کی طرف جائیں گے تو آپ اس کو نوٹس کریں گے کہ بار بار زبور نویس جو ہے وہ ان پیئر آف ورڈز کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو ابھی تک ہم نے 2 باتوں پر غور کیا ہے عبرانی شاعری کی خصوصیات میں. پہلی بات تھی متوازیت جس کی 3 اقسام دیکھی ہم نے. دوسری بات تھی نفاست جس میں ہم نے دیکھا کہ بات کو مختصر پیرائے میں زیادہ خوبصورتی سے بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے شاعری میں. پھر ہم نے پیئر آف ورڈز بھی اس میں دیکھے ہیں, متوازی الفاظ جو جوڑوں میں استعمال ہوتے ہیں. اب تیسری بات جس پر ہم اس لیکچر میں غور کریں گے وہ ہے دہرائی. شاعری میں اور خاص طور سے جب ہم عبرانی شاعری کی بات کر رہے ہیں تو باتوں کو مختلف طریقوں سے دہرایا جاتا ہے تاکہ ان پر جو ہے زور دیا جا سکے. اور اس لیے بھی باتوں کو دہرایا جاتا ہے اور مختلف انداز سے پیش کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کی جو اٹینشن ہے اس کو بھی جو ہے وہ کیچ کیا جا سکے, تاکہ جو پڑھ رہا ہے زبوروں کو شاعری کو اس کی توجہ جو ہے وہ مرکوز رہے, وہ بور بھی نہ ہو جائے. مختلف طریقوں سے جی عبرانی شاعری میں دہرائی کو جو ہے وہ عمل میں لایا جاتا ہے. ہم 3 طریقوں پر غور کر سکتے ہیں. لفظوں کو, ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا. دوسرا ہے کہ جو لفظ ہے اس کے 6 حرفی مادے کو دہرانا. آپ میں سے جو عبرانی زبان سے واقف ہیں اور جو نہیں بھی واقف ہیں میں ان کے لیے بھی ایکسپلین کیے دیتی ہوں. عبرانی کا جو لفظ ہوتا ہے اس کی ایک روٹ ہوتی ہے یا وہ 6 حرفی مادے پر بیسڈ ہوتا ہے. کوئی بھی لفظ ہے آپ اس کی اگر روٹ نکالیں گے اس کی جڑ میں جائیں گے تو وہاں اسے ہم کہتے ہیں جی 6 حرفی مادہ. وہ یوزلی جو ہے ہمیں مدد کرتا ہے اس کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. اس کے بعد ہے ملتے جلتے خیالات کی دہرائی. بائی دا وے جی جو 6 حرفی مادہ ہے اسے ہم انگریزی میں ٹرائی لٹرل روٹ کہتے ہیں عبرانی زبان روٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تیسری بات جو دہرائی میں ہے ملتے جلتے خیالات کی دہرائی کی جاتی ہے.
جو سیم لفظ ہیں یا جو سیم خیالات ہیں ان کو بارہا جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والا ہے جو انڈرسٹینڈ کرے۔ اچھا، دہرائی پر فوکس کرنے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب زبور لکھا جا رہا ہے تو لکھنے والے کا فوکس کیا ہے، اس کے نزدیک کیا بات جو ہے وہ اہم ہے۔ یہ چیزیں جو ہے ریپیٹیشن میں یا دہرائی میں جو ہیں یہ باتیں ظاہر کی جاتی ہیں اور یہ پھر ہمیں تفسیر میں مدد دیتی ہیں۔ کلیدی الفاظ کی دہرائی، یہ دہرائی کی اقسام ہیں جی جن پر ہمیں غور کرنا ہے۔ کلیدی الفاظ کی دہرائی، کی ورڈز کی دہرائی، ایک پیرائے میں متعدد بار ایک ہی لفظ یا اس کے سہ حرفی مادے کو جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے۔ مثلاً زبور 121 میں اگر آپ غور کریں تو جو لفظ محافظ ہے وہ تقریباً 6 مرتبہ جو ہے وہ دہرایا گیا ہے۔ وہاں پر کہیں کہیں آپ کو لفظ حفاظت بھی ملے گا۔ اب حفاظت اور یہ جو محافظ لفظ ہے ان کا جو سہ حرفی مادہ ہے اگر آپ عبرانی میں دیکھیں تو وہ سیم ہوگا، تو اس کے لیے عبرانی زبان کو تھوڑا جاننا بھی جو ہے وہ اہم ہے تاکہ آپ اوریجنل ٹیکسٹ کو بھی جو ہے وہ پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں۔ دہرائی کی جی جو ایک دوسری قسم ہے جس کو جاننا بھی ہمارے لیے اہم ہے وہ ہے اینافورا۔ یہ دہرائی کی وہ قسم ہے جی جس میں ایک ہی ترتیب میں آنے والے جو جملے ہیں یا جو سطور ہیں ان کا آغاز جو ہے وہ ایک ہی لفظ سے ہوتا ہے۔ زبور 150 میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا آغاز جو ہے خداوند کی حمد کرو سے ہوتا ہے۔ تو ایک جملہ اگر سٹارٹ ہو رہا ہے خداوند کی حمد کرو، اس کے بعد پھر اگلا جملہ سٹارٹ ہوگا خداوند کی حمد کرو۔ تو جو اس قسم کی دہرائی ہے جس میں ایک ہی لائن میں آنے والے جو جملے ہیں ان کا آغاز سیم لفظ سے اگر ہو تو اس کو ہم اینافورا ریپیٹیشن کہتے ہیں جی۔ اس کا موازنہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ وائس کی کتاب کے 3 باب کی جو 6 آیت ہے پھر 8ویں آیت ہے، اس میں بار بار لکھا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ آپ بار بار دیکھیں گے رونے کا ایک وقت ہے، ہنسنے کا ایک وقت ہے۔ اب آپ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت ہے یہ تو یہاں پر اینڈ میں آ رہا ہے، لیکن اگر آپ عبرانی ٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو اس کا سنٹیکس اس طرح سے ہوگا کہ یہ سٹارٹ میں آپ کو دکھے گا۔ تو جن جملوں کا آغاز جو ہے وہ سیم لفظ سے ہو تو اس قسم کی دہرائی کو ہم اینافورا کہتے ہیں۔ دہرائی کی ایک اور قسم ہے جی جسے ہم کیٹافورا کہتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے جس میں آیت کا اختتام جو ہے وہ سیم لفظوں پر ہوتا ہے۔ پہلا کیا تھا کہ آغاز سیم لفظ سے ہو، دوسرا کیٹافورا کیا ہے کہ جملوں کا جو اختتام ہے وہ سیم لفظ سے ہو، کہ جملہ نمبر 1 جملہ نمبر 2 جو ہے وہ سیم لفظ پر جو ہے وہ ختم ہو رہے ہوں۔ آپ اس کے لیے یسایہ 40 باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر جو آیات ہیں ان کا جو اختتام ہے وہ آگاہی اور مشورت کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، اور اگر ہم اوریجنل ٹیکسٹ کی طرف جائیں گے تو وہاں پر سیم لفظ سے جو ہے وہ اس کا اختتام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ دہرائی کی ایک اور قسم ہے جس پر ہم غور کریں گے وہ ہے جی ایناڈائپلوسس۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پہلی سطر ہے وہ جس لفظ پر ختم ہو رہی ہے اگلی سطر یا اگلے جملے کا جو آغاز ہے وہ اس سیم لفظ سے ہو رہا ہوتا ہے، اسے ہم ایناڈائپلوسس کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم زبور 96 اور اس کے 13ویں آیت کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند کے حضور کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے۔ اب اگر آپ اس بات کو یا اس ٹیکسٹ کو عبرانی میں دیکھیں تو یہ جو لفظ ہے نا کیونکہ وہ آ رہا ہے، 13ویں آیت کے پہلے جملے کا اختتام کیونکہ وہ آ رہا پر ہوگا، اور جو دوسرا جملہ ہے وہ یوں ہوگا کیونکہ وہ آ رہا ہے زمین کی عدالت کرنے کو۔ تو آ رہا پر پہلے جملے کا اینڈ ہوگا اور اگلے جملے کا آغاز جو ہے وہ آ رہا پر ہوگا۔ اچھا، یہاں پر آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ ہوتا ہے تو پھر جملے کی جو ترتیب ہے وہ کبھی کبھی شاعری میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، مگر مین بات یہ ہے کہ معنی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، جو کہ یقیناً عبرانی سے جب اردو کا ترجمہ کیا گیا ہے
تو ہرگز اس میں نہ تو کوئی غلطی ہے اور اس کے جو معنی ہیں وہ سیم ہیں. تو یہ آیت بیسکلی بیان یہ کر رہی ہے کہ خداوند جو ہے وہ آ رہا ہے اور وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے. تو اس قسم کی جو دہرائی ہے جس میں پہلے جملے کا اینڈ جس لفظ پر ہو رہا ہے اگلے جملے کا آغاز اس پر ہو, تو اسے ہم اناڈائپلوسس کہتے ہیں جی. ایک اور طریقہ ہے جس سے شاعری میں دہرائی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں سائڈ بائی سائڈ ریپیٹیشن, یعنی بات کو بار بار ایک ساتھ جو ہے وہ دہرایا جانا. مثلاً یسایہ 40 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے تسلی دو, تم میرے لوگوں کو تسلی دو. اب ایک ہی جملے میں یہ جو بات ہے تسلی دو تسلی دو, یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریپیٹ ہو گئی ہے. اسے ہم سائڈ بائی سائڈ ریپیٹیشن کہتے ہیں, یعنی ساتھ ساتھ کسی بات کا دہرایا جانا. جاگ جاگ اے صیون اپنی شوکت میں ملبس ہو, تو یہ بھی دیکھیں اب جاگ جاگ, ایسے آپ کو کئی ایکسپریشنز جو ہیں ایسی کئی دہرائی جو ہے الفاظ کی جاتی ہے شاعری میں, جو آپ کو بارہا جو ہے وہ بائبل میں مل جائے گی. دہرائی کی ایک آخری قسم جس پر ہم غور کریں گے جی, یہ اسے ہم کہتے ہیں انکلوژو. اس میں کیا ہوتا ہے, نظم کا آغاز جس لائن سے کیا جاتا ہے یا جن الفاظ سے اس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے, اس کا اختتام بھی جو ہے وہ انہی الفاظ یا اسی لائن سے جو ہے سیم لائن سے کیا جاتا ہے. اس کے لیے ہم مثال دیکھ لیتے ہیں. زبور 8 اور اس کی پہلی اور 9ویں آیت. اچھا, پہلی آیت آغاز اب اس طرح سے ہو رہا ہے, اے خداوند ہمارے رب تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے. اس کی کل 9 آیات ہیں اور 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے, اے خداوند ہمارے رب تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے. یعنی جس طرح سے آغاز ہو رہا ہے اسی طرح سے زبور کا اختتام ہو رہا ہے. اسے ہم انکلوژو کہتے ہیں. اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ کہہ لیجیے اظہار یا ایکسپریشن یہ ہے, جیسے انویلپ نہیں ہوتا کہ بات جس طرح شروع کی گئی ہے اسے ایسے ہی ختم کیا گیا ہے, یعنی کہ پوری نظم کو سیم بات میں جو ہے وہ کور کر لیا گیا ہے, اسے انویلپ کر لیا گیا ہے. تو یہ انکلوژو کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے ایک ایکسپریشن میں آپ کو بتا سکتی ہوں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ دہرائی کی اقسام جو ہیں مدد کریں گی جب آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں گے اور آپ کہہ سکتے ہیں وہ اچھا یہ دہرائی کی یہ قسم ہے, یہ اگر بات کا آغاز جو ہے یہ اس طرح سے ہو رہا ہے اور اگلی بات کا آغاز بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے, تو یہ دہرائی کی یہ فلاں قسم ہے. تو آئی ہوپ اٹ ول بی ہیلپ فل فار یو. آلرائٹ جی, تو ہم نے بیسکلی ابھی تک جو ہے وہ 3 باتوں پر یا 3 خصوصیات ہیں جن پر غور کر لیا ہے. ایک ہے متوازیت, پیرلزم, جس کی ہم نے 3 اقسام دیکھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا نفاست کو, یعنی بات کو مختصر پیرائے میں بیان کرنا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عبرانی شاعری میں بارہا باتوں کو دہرایا جاتا ہے تاکہ خیال پر جسے زبور نویس چاہتا ہے کہ پڑھنے والے سمجھیں اس پر جو ہے وہ غور کیا جا سکے. اور پھر ہم نے دہرائی کی مختلف اقسام دیکھی ہیں, جس میں انکلوژو ہے, اناڈائپلوسس ہے, آپ نے اینافورا دیکھا, ہم نے کیٹافورا پر بھی غور کیا. تو جیسے جیسے ہم تفسیر کی طرف جائیں گے, جب آپ باتوں کو اپلائی کریں گے تو یہ باتیں آپ کو اور زیادہ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. چوتھی خصوصیت عبرانی شاعری کی جس پر آج کے لیکچر میں ہم غور کریں گے وہ ہیں استعارات. اور بارہا بہت زیادہ استعمال ہے جی عبرانی شاعری میں استعارات کا. یہ ایسی ہے جیسے اردو شاعری میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ قافیہ اور ردیف پر بہت زیادہ جو ہے وہ ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ شاعر سے کہا جاتا ہے جی آپ کے شعر میں وزن نہیں ہے اور ایسے نہیں ہے. تو لیکن عبرانی شاعری میں استعارات پر جسے ہم میٹافور کہتے ہیں کافی زیادہ جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. استعاراتی زبان جی اکثر نثر میں بھی پائی جاتی ہے, مگر شاعری میں جو ہے وہ اس کا استعمال زیادہ عام ہے اور زیادہ کیا جاتا ہے. مثلاً جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے.
اب یہاں پر زبور نویس جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا ہے کہ جس طرح سے ہرنی جو ہے وہ پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اسی طرح سے خداوند میری جان تیرے لیے ترستی ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر زبور نویس کہتا ہے میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے۔ اب یہ جو مثالیں ہیں اس میں ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ داؤد جو ہے وہ ہرنی، ہم جانتے ہیں کہ داؤد بادشاہ ہے، انسان ہے جس نے یہ زبور لکھا ہے، اور نہ ہی اس کا زبان قلم ہے۔ زبان کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے یا بطور استعارہ جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ میری زبان جو ہے وہ کاتب کے قلم کی مانند ہے۔ تو یہ جو استعارات ہیں، یہ جو ایکسپریشنز ہیں، یہ استعمال کیے جاتے ہیں چیزوں میں موازنہ کریٹ کرنے کے لیے، تاکہ خیال کو جو ہے وہ ایک تو دلچسپ اور زیادہ انٹینسٹی سے جو ہے وہ پیش کیا جا سکے شاعری میں۔ اوکے، پھر ایک اور بہت جو انٹرسٹنگ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کا یوں موازنہ کرنا تاکہ ان کے احساسات کو بہتر طور سے پیش کیا جا سکے، اسپیشلی خدا کو لے کر۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اندیکھا اور روحانی ہے، خدا جو ہے وہ روح ہے، اس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، لیکن خدا کو اکثر شاعری میں، عبرانی شاعری میں، مزامیر کی کتاب میں بارہا یوں پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ انسانوں کے لیے جو ایکسپریشنز یوز ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کی مانند ہے، کیونکہ خدا روح ہے، اور لیکن اس کے لیے ہم یہ ایکسپریشنز یوز کرتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے آپ کو ایکسپریشنز ملیں تو اسے ہم اینتھرومورفزم کہتے ہیں، بشریات کہتے ہیں، یعنی کہ جو ایکسپریشنز انسان کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے خدا کی ذات کو پریزنٹ کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے جو ہیں وہ اس سے اور زیادہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں، وہ ان احساسات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جب زبور نویس لکھتا ہے تب خداوند گویا نیند سے جاگ اٹھا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ خداوند تو سوتا نہیں ہے، مگر زبور نویس پریزنٹ کیا کر رہا ہے کہ جب خدا نے ایکٹ کیا ہے، خدا نے جواب دیا ہے دعا کا، یا خدا ان کے لیے لڑا ہے، تو تب ہمیں ایسے لگا جیسے خدا نیند سے جاگ گیا ہے، کہ وہ اتنی دیر اگر ہماری دعا کا جواب نہیں دے رہا تھا فار ایگزامپل، اور اب اس نے جو ہے ہمیں دعا کا جواب دیا ہے، خداوند جاگ گیا ہے، اب وہ ان ایکشن آ گیا ہے۔ تو اسے ہم اینتھرومورفزم کہتے ہیں کہ خدا جاگ گیا ہے، وہ جس طرح انسان جاگ جاتا ہے، لیکن یہ ایکسپریشن کے طور پر جی استعمال کیا گیا ہے۔ تیرا بازو قدرت والا ہے، تیرا ہاتھ قوی اور تیرا داہنا ہاتھ بلند ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا، ہم جانتے ہیں کہ خدا کے تو ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، خدا روح ہے، مگر ان ایکسپریشنز کو ریلیٹ کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے جو ہیں وہ خدا کی ذات کو سمجھ سکیں، اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں۔ تو اسے ہم جی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، مزامیر کی کتاب میں بارہا یہ استعمال ہوا ہے، اور اسے ہم اینتھرومورفزم کہتے ہیں۔ اور جہاں پر اگر خدا کو کسی پرندے سے تشبیہ دی گئی، جیسے مرغی اپنے جو ہے وہ بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اگر اس طرح کا اظہار جو ہے وہ یوز کیا جائے، اس طرح کا ایکسپریشن یوز کیا جائے، تو اسے ہم زومورفزم کہتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں جی ہم نے جو ساری باتیں پڑھی ہیں ان کو آپ آہستہ آہستہ ان پر غور کر سکتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ جیسے جیسے آپ کے اندر ان باتوں کی سمجھ ڈیولپ ہوتی جائے گی، جب ہم آگے چل کر باقاعدہ زبوروں کی تفسیر کی طرف جائیں گے، ان پر غور کریں گے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی ٹیکسٹ کو، متن کو بہتر طور سے سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کے لیے۔ تو یہاں پر ہم اپنے فرسٹ لیکچر کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔